बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मेरे साथ खबर नईम हाशमी साहब मौजूद हैं। आज पाकिस्तान की तारीख का एक अहम तरीन दिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए आज दियामर बादशाह, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज दौरा भी किया है, काम शुरू हो चुका है। कुहाड़ा के बाद झेलम के ऊपर एक और डैम, फिर मैं समझता हूँ कि डैम बनने शुरू हो गए हैं। बड़ी देर से इस पर काम हो रहा था, बड़ी देर से पाकिस्तानी कौम उम्मीदें लगाए बैठी थी और बिजली महंगी होने से क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। उस हिस्ट्री के बाद भी हम बयान करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया को वार्न किया है कि कोरोना का अभी कोई शिद्दत कम नहीं हुई। कुछ मुल्क जो हैं जिनमें ये शिद्दत कम है उसको लाइट ले रहे हैं और प्रिकॉशनरी मेजर यूज़ नहीं कर रहे हैं, और ये वबा बार बार कई मुल्कों में दोबारा फैल रही है। तीसरा हमारा मौजू होगा कि पिछले दिनों आपने देखा कि कराची में एक लहर आई थी, फिर वो सिंध के कई शहरों तक गई, यानी दहशतगर्द उनके जो स्लीपर्स हैं वो सारे उठाना शुरू कर गए हैं। और डेवलपमेंट ये हुई है कि उनका एक बहुत बड़ा आदमी वहाँ से गिरफ्तार भी हुआ है। शुमाली वजीरस्तान और पंजगोर में पाकिस्तानी अफवाज के जो जवान हैं वो उन्होंने काफ़ी शहादतों का नजराना पेश किया और दहशतगर्दों ने हमले जारी किए हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून इन हाउस तब्दीली का साथ नहीं देगी। ये याद सादक साहब का स्पीकर नेशनल असम्बली, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, उन्होंने बात किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी में क्या दरार पड़ रही है। ये हमारे मौजू रहेंगे। खबर नईम हाशमी साहब, पहले हम लेते हैं ठंडी हवा का झोंका। मैं ये समझता हूँ कि वो जो काम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी इसको बयान कर दूँ, फिर आप जवाब दीजिएगा। दियामर बादशाह जो है ये 4800 मेगावाट है, इस वक्त तो 4500 मेगावाट होगा, लेकिन 4800 मेगावाट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ये केपी के गिलगित बिल्तिस्तान में है और ये 2013 में जो एस्टिमेट कार थी वो $14 बिलियन थी। वापडा इसका ओनर है और 2028 तक एक्सपेक्टेड है कि अगर ये काम उसी तरीके से जारी रहा तो ये काम बन जाएगा। सिंध पर वाक़या है। और फिर यह है कि इसकी इब्तदा 2005 में सदर मुशर्रफ ने जब शुरू की, इसका आइडिया रखा, लेकिन फिर कोई किसी मौका आगे काम चलता गया। मियां नवाशी साहब का अभी इसमें हिस्सा है लैंड एक्विजिशन में। इन सब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और आज वो दिन आ गया कि जब एक जॉइंट वेंचर चाइना पाकिस्तान का मिल के, और आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जब ये $14 बिलियन का मुआहदा हुआ था एस्टिमेट कास्ट, उन्होंने शर्त रखी थी कि इंडिया से NOC लिया जाए, क्योंकि इंडिया जो है वो प्रोपोगंडा कर रहा था कि गिलगित बिल्तिस्तान जो है वो डिस्प्यूटेड है। क्या कहें? देखिए, मैं सबसे पहले तो मौजूदा हुकूमत को मुबारकबाद देता हूँ कि बहुत बड़ा संग मील अबूर किया है, और इसके बावजूद कि इसमें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का भी एक रोल है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन 40 साल पहले जो काम होना था 40 साल बाद हुआ है। यही काम जो है वो इब्तदा में हो जाता तो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है, आज जिस माशी ज़बूहाली का शिकार है तो हम एक खुशहाल मुल्क होते। ये बिजली और पानी का वजह बयान करें, क्योंकि इधर खुल के वो वजह मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ने कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, हालांकि एक्विजिशन उन्होंने कर ली थी जमीन की, कि डिस्प्यूटेड एरिया में एक ऐसा फ्लैश पॉइंट पर ये डैम अब भी खतरा है। देखिए, खतरा अब भी है, लेकिन ये इस खतरे को इस निकले ना। आप सुन लें मेरा जवाब कि उन्होंने जिस खतरे का खदशा जाहिर किया था वो खदशा आज भी मौजूद है, और पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसने उस खतरे से बचने के लिए फौज को तलब किया, उनको एक दरख्वास्त दी कि इसकी तामीर की निगरानी जो है, जिसका आज संगे बुनियाद रख दिया गया है और ये बनना शुरू हो गया है, ये फौज की निगरानी में बनेगा। FWO का डेफिनेटली पाकिस्तान की फौज का इसकी तामीर में बहुत किरदार होगा, और हम जानते हैं कि इसको खतरा है, दहशतगर्दी भी हो सकती है। वो मैंने बड़ा लफ्ज़ बड़े मोहतात बोले थे, उन्होंने तो ये कहा था कि ये डैम का पंगा नहीं लेना चाहिए। यानी ये लफ्ज़ थे
کہ نہیں اگر ایک بندے نے کوئی ایسا لوز فکرہ بول دیا ہے تو اس کو تو پالیسی کا حصہ نہیں بننا چاہیے اس سے، لیکن یہ آپ کے 12 لاکھ ایکڑ زمین سیراب ہوگی، 64 لاکھ ایکڑ پانی ذخیرہ ہوگا آپ کا، 16,000 نوکریاں ملیں گی، سیمنٹ اور سٹیل کی صنعت جو ہے فروغ ملے گا، ملک میں پانی کی کمی آپ کی دور ہوگی، سیلاب کی تباہ کاریوں پہ آپ قابو پا سکیں گے، اور سب سے آخر میں بتاؤں آپ کو کہ قومی خزانے کو بھی 290 ارب کا منافع بھی ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ خبر نعیم ہاشمی صاحب نے بڑا اس پر اپنا ٹیک دیا۔ پاکستان ترقی میں پیچھے کیوں رہ گیا؟ کیونکہ یہاں پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے۔ بجلی اگر مہنگی ہوگی تو صرف یعنی ہاؤس ہولڈ جو کنزیومرز ہیں ان کے پر اثر نہیں پڑتا، خاص طور پر انڈسٹریز ہیں وہ چل ہی نہیں سکتی۔ پوری دنیا میں ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر کمپیئر کریں گے بجلی مہنگی ہوگی تو جو پروڈکٹ ہے وہ خبر صاحب مہنگی ہوں گی، اگر ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے، کمپٹیشن نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے ہم پیچھے رہ جائیں گے، ہم کنزیومر کنٹری میں آگے آتے جانے۔ اس کا خبر صاحب ایک اور بڑا خاص طور پر یہ دیامر بادشاہ کا ہے کہ تربیلا ڈیم، جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، بلکہ دنیا کا جو مٹی کا اس کو کہتے ہیں کہ اس ویسٹ کا سب سے بڑا ڈیم ہے، اس کی جو عمر ہے وہ 35 سال بڑھ جائے گی اور تقریباً 98 لاکھ ایکڑ رقبہ اس سے سیراب ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو ہمارا تو آپ کو پتا ہے کہ سارا ہی اس پر کام ہوا نہیں، جب یعنی انڈسٹریٹی کے طور پر آپ کو بڑا یاد ہوگا کہ جو معاہدے کیے گئے ہوئے تو ایوب خان کے دور میں، لیکن جو ستلج بیاس اور ہمارا راوی خشک آج تک ہے، تو پھر انڈیا نے ڈیم بنا لیا۔ چلے آج ایک آس پیدا ہوئی کہ پاکستان میں اس وقت بجلی کی جو قیمتیں ہیں اور یہ تنخواہوں سے زیادہ گھروں میں بل آ رہے ہیں، تو کم از کم کچھ لوگوں کو اتنی تسلی تو ہوگی کہ اس عذاب سے ہماری زندگی تو نہیں بچ سکی، ممکن ہے ہماری آنے والی نسل جو ہے، ہمارے بچے جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا 75 یا 80 اس وقت ڈیمانڈ اور رسد اور طلب جس کو کہتے ہیں وہ تو بڑھتی ہے نا پوری بڑھتی دنیا میں ہے۔ اس وقت چونکہ ڈیمانڈ اتنی نہیں تھی تو بجلی کا بل کتنا آتا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا یہ تو نیچرل پروسیس ہے، نیچرل پروسیس ہے، ڈیمانڈ اور سپلائی کا بڑھنا جو ہے یہ ایک اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، پوری دنیا میں بڑھتی ہے۔ یہ تو انتظامی معاملات ہوتے ہیں، حکومتی معاملات ہوتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو اس میں توازن رکھنے کے لیے حکومتیں کیا اقدامات کرتی ہیں۔ ہم سیاسی مسلطوں کا شکار رہے، ہم کالا باغ ڈیم پر سیاست کرتے رہے، پاکستان کی سیاست جو ہے پچھلے 40 سال سے کالا باغ ڈیم پر آپ سیاست کہتے رہے، میں تو اس کو کہتا ہوں کم از کم یہ لفظ کہتے ہیں نہیں یوز کرنا چاہیے، اس کو بے ایمانی بددیانتی غداری کہہ سکتا ہوں۔ انڈیا کا باقاعدہ بیان ہے، بیانیہ ہے کہ کالا باغ ڈیم جتنے کا اسٹیمیٹ کاسٹ تھی ہم نے اس سے زیادہ رقم پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کو دیتے رہے ہیں، اور جس کا انہوں کا جس نے دیکھنا ہے آ کے دیکھ لے۔ اور اب وہ کون لوگ تھے؟ یہ نوشہرہ ڈوب جائے گا، اور پھر جو شمس الملک تھے یعنی وابڈا کے چیئرمین جو بعد میں سی ایم کیئر ٹیکر بھی بنے کے پی کے، انہوں نے کہا کہ ایسا تو خطرہ ہے ہی نہیں، میں وابڈا کے چیئرمین، اونرشپ ہماری ہے، میں کے پی کے کا ہوں، میں بھی پٹھان ہوں، لیکن یہ کہ یہ پولیٹیسائز ہے اور یہ پاکستان میں کوئی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھارت نے اگر الزام لگایا کہ ہم نے پاکستانی سیاستدانوں کو پیسے دے کے جو ہے وہ ڈیم روکے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بھارت ٹھیک ہے۔ الزام جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن الزام کے اگر بیک گراؤنڈ میں وہی مقاصد اور وہی چیزیں اس کے سہولت کار موجود ہے۔ آپ نے دیکھا آج بھی ایک سہولت کار جو ہے کراچی سے پکڑا گیا ہے، اس نے وہ بہت بڑا اپنا ایم کیو ایم لندن سے اس کا تعلق ظاہر کیا گیا ہے، اور وہ سلیپر دیکھیے اس نے لندن کا آدمی ہے، وہ انڈیا جا کے عسکری تربیت حاصل کرتا ہے، دہشت گردی کی تربیت حاصل کرتا ہے، پھر آگے یہاں کھلے عام کام کرتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ 2 یہ منی ایکسچینج جو کمپنیاں ہیں وہ ان کو ساتھ ملاتا ہے، اور منی ایکسچینج کمپنیاں جو ہے ہمارا نا یہ باقاعدہ دہشت گردی کے اوپر ہمارا سبجیکٹ بھی ہے۔ انڈیا جو ہے انڈیا اس آدمی کو جو پکڑا گیا دہشت گرد، اس کو جو فنانسنگ کرتا ہے انڈیا، وہ تھرو پاکستانی منی ایکسچینج ہو رہی ہے۔ وہ بھی اس پر موضوع ہمارا مکمل موضوع ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں جو دوسرا موضوع ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ دنیا میں کچھ ممالک میں کورونا کی شدت کم ہوئی ہے اور لوگوں نے تھوڑا سا اس کو ریلیکس کر لیا ہے، پھر پاکستان ایک ایسا ملک ہے میں سمجھتا ہوں جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ سے یہ کیسز کم ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ
ڈرے ہوئے بھی ہم ہیں کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے اور قربانیاں ہوں گی، اور پھر لوگ اسی طرح میلے ٹھیلے کریں گے. خاص طور پر عید الفطر میں جو کام دکھایا گیا حکومت چیختی رہ گئی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے اس پر کان نہیں دھرا. پھر 5,000 آدمی میں سکتا ہوں اس کی نظر ہو گیا ہے. ہر گھر میں ایک نہ ایک ضرور پیارا آدمی رہتا ہے اور پورے خاندان اسی پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ بڑی صدمے والی بات ہے کہ بڑی عید آ رہی ہے. وہ اس کے بعد ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ محرم الحرام بھی آ رہے ہیں، مقدس مہینہ ہے، تو اس پر بھی گورنمنٹ میٹنگ بھی کر رہی ہے، علماء کرام کا تعاون بھی مانگ رہی ہے، ان کی ریکویسٹ بھی کر رہی ہے. دیکھیں وہ تو ان کے وہاں تو سپورٹ ہوتا اتنا ہے خطرہ تو نہیں ہوگا محرم ہاں. الحرام میں. کل میں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھی ہے، یہ جو لاہور میں ایک بکر منڈی لگائی گئی ہے، اور وہ کل ہی ڈاکومنٹری بنی ہے اور وہ ریلیز ہوئی ہے. مجھے دیکھنے کا موقع ملا ہے کہ لاہور کی بکر منڈی میں ایس او پیز 1% بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. 1% بھی. بکروں کا بکر منڈی کہتے ہیں. بکر تو منڈی جہاں لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہ تو انسان ہے نا. میں تو نہ گلبرگہ کی بات بتاتا ہوں. نہ آپ مین مارکیٹ گلبرگہ کے ساتھ ایک شاپنگ سینٹر ہیں بہت بڑے بڑے. میں کل 10 بجے وہاں گیا ہوں تو میں نے وہاں سے گزرنا تھا، گاڑی پارک کی، تو میں نے دیکھا کہ سینکڑوں بندے جو سیل مین ہیں، مالک ہیں، نیور ایور کسی بندے نے ماسک پہنا ہو. سر میں نے کل رات کو ایک بیکری پہ گیا ہوں، میں نے بچوں کے لیے ٹافیاں وغیرہ خریدنی تھی، تو وہاں پر ایک صاحب آئے بچوں کے ساتھ آئے، بچوں کی کچھ چیزیں خریدنا چاہتے تھے، انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ میرے قریب آگے کھڑے ہو گئے تو دکاندار نے اس کو یہ ضرور کہا کہ آپ نے ماسک نہیں پہنا ہوا، یہ ضرور کہا، باہر نکالا، لیکن نہ باہر نکالا اور نہ اس کو یہ کہا کہ میں آپ کو سودا نہیں دوں گا. اس سے پیسے بھی لیے، اس کو سودا بھی دیا، اس کو جانے بھی دیا. میں تو یہی کہتا رہتا ہوں آپ کے سامنے، یہی تو میں مجھے خفا ہو جاتا ہوں کہ اسٹیٹ نے آپ کو ایک ڈائریکشن دی ہے اور ڈاکٹر نے اپنا بتا دیا ہے کہ یہ بیماری وائرس ہے، اور وائرس کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے. تو لوگوں نے اپنی جان اور دوسروں کی جانوں کو بھی بچانا ہے، تو لوگوں کا معاشرے کا فرض بھی ہے کہ خود بھی اس پر عمل کریں. یہ درست ہے کہ کچھ کافی بہت ساری چیزیں ہیں جی عوام کی طرف سے بھی ہیں، حکومت کو بھی ہم بریز عمر قرار نہیں دے سکتے. کیا کریں؟ کیونکہ مثال کے طور پہ کسی کو کان پکڑاتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں فوٹو کھینچ کے لگا نہیں، میں یہ بات نہیں کر رہا، میں دوسری بات کر رہا ہوں. جیسے کہ لاہور میں یہ جو کرونا کے مشتبہ مریضوں کا سب سے بڑا جو مرکز بنایا گیا ہے، جس میں بہت زیادہ تعداد میں لوگ تھے ایکسپو سینٹر میں، تو مجھے یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی ہے. وہ ابھی کوئی ہمارے ماہر آئیں گے ہمارے ساتھ، تو کوئی دوست تو بتائے ہمیں کہ اگر وہاں پر 200-400 مریض آپ کے موجود ہیں تو وہ ایک ہی دن میں ٹھیک کیسے ہو گیا، اور ایک ہی دن میں ان کی چھٹی کیسے کرا دی گئی، گھروں میں کیسے بھیج دیا گیا؟ کیا کوئی طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے؟ وہ یہ کہتے ہیں، آپ کو میں بھی بتا دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جاؤ جی چھٹی کرو، اس کو تالا لگا دیا. ان کا پوائنٹ ہے، وہ سن لیں، وہ ایسا ہاسپٹل نہیں بنایا گیا تھا. ہاسپٹل کب میں بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ آ رہے تھے نا، ایک فلائٹ پر تو کٹھے ہی آئیں گے نا، کوئی کانوا آئے گا کٹھے ہی آئے گا، ایک ہی دن آئے گا اور ایک ہی سارے لوگ کٹھے آئیں گے. ان کا جو 14 یا 15 دن کا وہ کوارنٹائن ڈے ہے تو ایک ہی دن ہی ختم ہوگا نا. کوارنٹائن کیسا تھا اس کی میں نے فوٹیج دیکھی ہے. وہ کوارنٹائن کیسا تھا؟ ایک حال ہے اور 2-2 فٹ کے زمین پر 2-2 فٹ کا فاصلے پہ 3-3 فٹ کے فاصلے پہ وہ لوگوں کے بستر لگائے ہوئے. یہ کوارنٹائن ہوتا ہے؟ چلو آپ نے اگر دیکھا تو میں نہیں کہتا، لیکن میں نے اس کی فوٹیج دیکھی ہے، دیکھی ہے تو وہ کلوز ہوگی. وہ جو خالی ہوا ہے چیزوں کو نا، وزیر جو اپنے ہیلتھ ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ کس عمر میں بھی ہر جگہ جاتی ہیں. ہم کہتے ہیں اور بہتر ہونا چاہیے، لیکن پتہ کیا ہوا، لوگوں نے شور مچا دیا کہ 90 کروڑ روپے اس پر خرچہ ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسکینڈلائز کیا، لیکن ہم بھی تو صحافی ہیں، ہم نے وہ بتانا ہے اور ساری بات تو بتانی نہیں، اور لوگوں کو تاکہ پتہ نہ لگا گیا 90 کروڑ روپے اتنے لوگوں کا کیسے ہوگا. پھر یہ سپریم کورٹ میں بات سنی گئی، ہائی کورٹ میں سنی گئی. پتہ یہ چلا 56 کروڑ روپیہ جو اس کا ایکسپو سینٹر کا کرایہ تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ نے لینا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا. اب وہ سارٹ آؤٹ ہو گیا. یہ دینا چاہیے تھا، پرائیویٹ تو ہے ہی نہیں. ایک بات کریڈٹ اور ڈیبٹ. میں نے آپ کو جب کرونا شروع ہوا، اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کو بتایا تھا، حکومت نے کرونا کی آڑ میں مال بھی بہت کمایا ہے عوام سے، معصوم لوگوں سے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم. ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، بہت شکریہ، کیونکہ آپ ہمیشہ مہربانی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج بھی یہ موضوع ہم نے رکھا ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دوبارہ وارن کیا دنیا کو
کہ کرونا ختم نہیں ہوا، کئی جگہ تو زیادہ بھی پھیل رہا ہے اور یہ ری وزٹ بھی کر سکتا ہے. تو آپ ذرا اس پر مفصل روشنی ڈالیے کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ سن سکیں. بہت شکریہ جی. ابھی تو یہ میرا خیال ہے کہ کہنا کہ یہ ختم ہو گیا ہے یا کم بھی ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک افسانہ ہو سکتا ہے. حقیقت تو یہی ہے کہ کرونا ابھی بھی موجود ہے اور اسی زور و شور سے انفارچونیٹلی موجود ہے. ابھی ہمارے وائس چانسلر تھے ملتان میں پاشا صاحب، بڑا افسوس ہوا ہے، یہ سچی بات ہے. میں انہی کی جنازے سے واپس آ رہا ہوں اور ابھی موٹر وے پہ ہی ہیں. تو یہ ابھی بھی ہر گھنٹے میں 3 سے 4 ڈیتھ ایٹ لیسٹ ہو رہی ہیں اس سے. تو ابھی تو میرا خیال ہے یہ کہنا کہ یہ ختم ہو گیا یا کم بھی ہو گیا یہ بہت قبل وقت ہوگا. اور میرے خیال میں ابھی خاص کر جب عید آ رہی ہے، محرم اور ربیع الاول آ رہے ہیں مہینے جو ہمارے اسلامک ہولی منتھ ہیں، تو اس میں تو انفارچونیٹلی بہت چانس ہے کہ اس کے بڑھنے کا. خاص کر جب ہم نے چھوٹی عید کو دیکھا عید الفطر کو کہ بہت زیادہ دعوے کیے گئے کہ جی ہم ایس او پی فالو کریں گے اور دکانیں بھی کھول دیں، ہوٹل بھی کھول دیں، ریسٹورینٹ بھی کھول دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک کسی بھی خاندان نے بجائے اس کے کہ اپنے بچے کی اس خواہش کی قربانی کرتا کہ وہ نئی جوتی کے بغیر عید کر لے، انہوں نے 3 4 5 بندوں نے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اچھرا اور نیاز گلی کے بازار گئے اور کئی جانی بچے 4 بچے بٹھائے ہوئے ہیں، بیوی بٹھائی ہوئی ہے، بہن بٹھائی ہوئی ہے، ایک موٹر سائیکل پہ 6 بندے جا رہے ہیں. یا وہ دیکھا آپ نے دیکھا ہی کہ جو کیمروں کی آنکھوں نے دکھایا. ہمیں تو ایز اے ہیلتھ کیئر پرووائڈر ایز اے ڈاکٹر خوف آ رہا تھا اس چیز سے کہ اتنی اوور کراؤڈنگ ہوئی اور جو سماجی فاصلہ یا ہم فزیکل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں اس پروٹوکول کی ترجیحیں اکھاڑی گئیں. اور ابھی بھی اس وقت بھی شہر میں تو شاید تھوڑے بہت لوگ 20-30% اگر آپ اگر جہاں پہننا چاہیے خاص کر سبزی منڈی، فروٹ منڈی اور بکر منڈی، ان میں کوئی ماسک نامی چیز نہیں ہے. اور خاص کر اگر آپ شہروں سے تھوڑا سا باہر گاؤں میں چلے جائیں تو وہاں بھی کوئی ماسک کا شعور نہیں ہے اور نہ کوئی ہاتھ دھونے کا نہ. تو یہ چیزیں اگر ہم نہیں ابھی بھی یہی سمجھیں گے کہ کرونا ایک افسانہ ہے اور شاید حقیقت نہیں ہے اور لوگوں کے جب تک اپنے گھر سے نہیں جنازہ اٹھتا تو یہی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیشہ ہر چینل پر آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اویئر کرتے ہیں، پوری دنیا میں ڈاکٹروں کی بات کو ہی مانا جاتا ہے. تو یہاں کیا حکومت کو سخت ترین کو ایسے نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ عید پر اگر کوئی ایسا محکمہ بنا دیتے قربانی کے لیے کہ وہاں لوگ پیسے جمع کرا دیتے، ثواب ہی کمانا سنت ابراہیمی ہے، غریبوں کو گوشت پہنچ جاتا، منڈیوں میں تو ٹرانسمٹ ہوگا، کیا کیا جائے؟ دیکھیں میں نے الحمدللہ 3 حج کیے ہیں اور حج پہ ہمیں یہ بالکل نہیں علم ہوتا کہ ہمارا بکرا کون سے رنگ کا ہے، کہاں پہ ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. ایک پرچی مل جاتی ہے، آپ ریال جمع کراتے ہیں کھڑکی پہ اور وہ وقت لکھا جاتا ہے کہ فلانے ٹائم پہ آپ کی قربانی ہو جائے گی. تو یہ چیز کا تو ہمارا بہت تجربہ ہے. حج پہ لاکھوں لوگ اسی طرح ہی حج بھی کرتے ہیں اور قربانی بھی کرتے ہیں اور پھر اپنا احرام بھی اتارتے ہیں. اس میں تو 3 دن ہوتے ہیں انسانوں کے، لوگوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس، اور اس میں کوئی احرام بھی نہیں انہوں نے باندھا ہوتا. اس لیے کوئی اس میں میرا نہیں خیال کہ جبکہ یہ تنظیمیں جو ہیں جو ہماری چیریٹی کی تنظیمیں ہیں وہ کر سکتی ہیں یہ کام، تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ سطح پہ ہونا چاہیے. اور چیریٹی کی تنظیمیں تو ڈاکٹر صاحب اس لیے ظاہر ہے کھالوں کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ انسانی جان سب سے قیمتی ہے، لیکن ذاتی مفادات بھی ہیں، ڈرتے بھی ہیں کہ کس کو روکیں. تو حکومت کو سخت فیصلہ کیوں نہیں کرتی؟ مثلا کیا کمزوری کیا ہے کہ بھئی یہ قربانی یعنی سعودی عرب کی طرح کی جائے، یو اے ای کی طرح کی جائے؟ جو منڈیاں وغیرہ لگ رہی ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو سسٹم ایسا بنا دینا چاہیے کہ یہ جو تاجر ہیں، جو فارمرز ہیں، جنہوں نے اپنی بھیڑ بکریاں پالی ہیں، گائے پالی ہیں یہ پورا سال اس امید پہ، ان کو بھی مل جائیں پیسے. اور ظاہر ہے پیسے دینے والے بھی ہیں، ہر کوئی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قربانی کرے. تو وہ ایسا ٹیکنالوجی کو یوز کر کے کہ وہ انٹرنیٹ پہ خرید لیے جائیں بکرے، گائے اور یہ وہ ظاہر سلاٹر ہاؤسز ہیں موجود، ان میں کر کے
تو ان کی قربانی ہو جائے. اور باقی قبول تو قربانی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی گوشت تو نہیں قربان, اللہ تعالیٰ نے تو جذبہ دے. ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی بن رہی ہے, کوئی امید؟ دیکھیں دوائی تو بہت دوائیں ہیں جن کا کچھ افیکٹ دیکھا جا رہا ہے اس وقت, کہ بہت پرانی دوائیں ہیں جن کا نیا افیکٹ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کورونا کی وائرس کے اگینسٹ بھی وہ مؤثر ہیں. لیکن ابھی اس وقت یہ کہنا کہ کوئی بالکل حکمت عملی ہمارے سامنے ایسی آ گئی ہیں یا گائیڈ لائنز آ گئی ہیں قبل از وقت ہوگا نہیں. جیسا کہ لندن میں کل ایک نئی دوا کا ایک تجربہ کامیاب کیا گیا ہے, تو جیسے ان ملکوں میں, بعض ملکوں میں جو کرونا کے خلاف ادویات بن رہی ہیں, تو پاکستان کیا ان ادویات کو کیسے حاصل کر سکے گا؟ یہ کوئی نئی دوائیں نہیں بن رہی, وہ پرانی دوائیں ہیں جو ایبولا میں یوز ہوئی تھی یا کسی اور وائرس کے اگینسٹ یوز ہوئی تھی. انہی دوائیوں کی افادیت. ڈاکٹر صاحب لاسٹ کوشچن کہ یہ جو اس وقت یعنی پنجاب میں کافی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ کم ہے شدت, یہاں ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے, دوسرے صوبے سندھ کہہ رہا ہے ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے, ٹیسٹنگ کم ہو رہی ہے یا فی الحال بہتری ہی تھی؟ میرا خیال ہے یہ دونوں چیزیں ہیں. کسی حد تک شدت کمی آئی ہے, لیکن شدت اتنی زیادہ کمی نہیں آئی کہ ہم بالکل اس کو ریلیکس سمجھیں. اور دوسرے نمبر پہ جب ٹیسٹ بھی کم ہو رہے ہیں تو منظر عام پہ رپورٹڈ کیسز بھی کم آ رہے ہیں, کیونکہ رپورٹڈ کیسز انہیں کو کہا جا رہا ہے. سر ایک سوال میرا آخری آپ سے جاتے جاتے, کہ آپ حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا اقدامات ایسے ہیں جو ابھی نہیں وہ اٹھا رہی اور اس کو اٹھانے چاہیے؟ میں تو یہ لاک ڈاؤن سمیت. دیکھیں لاک ڈاؤن کا ظاہر ہے ایک حکومت نے کسی حد تک تو کیا ہے, اور چاہے وہ لمیٹڈ کیا ہے کہ کچھ علاقوں میں کیا ہے, لیکن حکومت کے لیے اور ہمارے لیے پاکستان کے لیے ابھی جو سب سے زیادہ تھریٹ ہے وہ آنے والی عید ہے, اور پھر محرم ہے, اور پھر ربیع الاول ہے. اور میرا خیال ہے گورنمنٹ کو شاید ان پاپولر ڈیسیژن لینا پڑے گا کہ وہ ان چیزوں کو بالکل اسٹرکٹلی انفورس کرے اپنی رٹ, اور ان چیزوں میں اجتماعات ہونے کو بالکل بین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ درد دل والے انسان ہیں, اور میں سمجھتا ہوں اتنی اہم پوسٹ کے ہوتے ہوئے بھی آپ دعا گو بھی ہیں, اور آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کو ان پاپولر فیصلے لینے چاہیے. یہ لاسٹ ہے بارڈر لائن. حکومت کو ہر آدمی ہوٹلوں والوں جلوس نکال رہے ہیں, کسی سے وعدہ کرتے ہیں جی اگست کو کھول دیں گے, اگر کوئی اور جاتا ہے جی ہم نے کوئی شادی ہال کھولنے ہیں اس کے ساتھ اور وعدہ ہے, سکول والے جاتے ہیں, ایجوکیشن والے جاتے ہیں, ان کو بھی وعدے کیے جا رہے ہیں. سٹرکٹ ان پاپولر. دیکھیں جی ہماری باتوں پہ تو آپ اعتماد نہیں کرتے, ہم تو آپ کو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ان پاپولر فیصلے لینے پڑیں گے. سب بریک کی طرف جا رہے ہیں, آپ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. میں نے آپ کو کہلوا دیا ہے کہ حکومت کے اقدامات ناکافی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب ہمارا خبر سا موضوع ہوگا جو اس وقت ایک نئی لہر دہشت گردی کی کافی دنوں سے چل رہی ہے. اس کا سٹارٹ تو سندھ سے ہوا تھا, اور کراچی, پھر خیر پور, اور پھر وہاں سے پھر کوئٹہ سے پھر شمالی وزیرستان اور پانجگور. وہاں پاکستانی افواج کے جوانوں اور افسروں نے قربانیاں جو آپ دیکھ پڑھ رہے ہیں, بڑا دل دکھتا ہے کہ جوان بیٹے اس دھرتی پر قربان ہو رہے ہیں. ایئر مارشل صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت مہربانی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ 8:30 بجے کے بعد آپ سے ذرا بات کرنا, آپ جلدی سو جاتے ہیں, مہربانی. تو سر یہ اس وقت پھر ایک یعنی پاکستان کے دشمنوں نے ایک نئی سیریز شروع کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمالی وزیرستان یا وہاں پانجگور ہے, ان علاقوں میں جو سلیپرز ہیں, دہشت گرد جو ہیں وہ باقاعدہ مسلح انہوں نے حملے کیے ہیں. اس سے پہلے کراچی کے واقعات آپ کو پتہ ہے, سندھ کے مختلف علاقوں میں, کوئٹہ میں بھی. تو یہ ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیے, پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کیوں یہ نئی لہر شروع ہو گئی ہے. یہ اصل میں بحث تو دوبارہ شروع ہوئی ہے, نئی تو کسی طرح سے نہیں کہہ سکتے ہم اس کو, مگر یہ یاد رکھیں کہ جب 2 مہینے 2 سال 4 سال پہلے
सोशल मीडिया पे, नॉर्मल मीडिया पे जब आप अमित शाह या अजीत डोवल की बात करते हैं, सुनते हैं, तो आजकल तो मोदी अमित भाई भाई के इंडिया में चक्कर चल रहा है, तो बेसिकली डेप्टी प्राइम मिनिस्टर वही है। उनकी अखंड भारत और पाकिस्तान दुश्मनी किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जैसे आपने बहुत अप्रोप्रिएटली कहा 3% पड़े हुए हैं, ये आज के नहीं है, उन्होंने इस पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। और मैं एब्सोल्यूट खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने उन बहादुर जवानों को और ऑपरेटर्स को जिन्होंने स्लीपिंग सेल्स को निकाला है, उखाड़ा है और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो हमें इस पे बिल्कुल नहीं सरप्राइज करनी चाहिए। अब इंडिया को जो मार पड़ी है चीन की तरफ से और उधर से बांग्लादेश आगे दिखा रहा है, नेपाल ने तो उनकी जुबान पे तालाबंदी भी कर दी है तकरीबन, तब उनको सत्यानी बिल्ली खंबा नोजों ने कुछ ना कुछ तो अपनी हुकूमत को दिखाना। अच्छा, ये रिएक्शनरी है आपका ऑब्वियसली। अब आप इसको देखिए ना, जब हर तरफ से ये हो रहा है और पाकिस्तान अपनी मुश्किलों में घिरा हुआ है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात कहते हुए मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लगता, मगर वो कहते हैं हमें बहुत सारी चीजें जहेज में मिली है। और उसमें एक ये भी है, जिन चीजों की आप पर्दापोशी करते थे, या हम एक है, हमारा आपका भगवान खुदा एक है, खाना वही आप खाते हम खाते हैं, अब हम उसके में टाइट भुगत रहे हैं। और अल्लाह करे कि हम जल्द से जल्द इनको खत्म कर सकें, क्योंकि उस तरफ से हमें खैर की हवा नहीं आनी, खैर की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। यार रशीद साहब, बड़ी अच्छी बात आपने कही, बहुत आपने वाज़े अल्फाज में कहा कि जैसे तमाम इश्यूज उन्हें जहेज में मिले हैं, और ये भी जो दहशत गर्दी है और भारत की तरफ से जो जारहियत है और पाकिस्तान दुश्मनी है और पाकिस्तान के जवानों पर जो हमले हैं, और ये भी इन्हें विरासत में मिले हैं। आप हमें ये बताइए कि इसका अल्टीमेट जो नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है और सिविल क़यादत भी, मैं कहता हूँ कि ये तो इनका अज़्म है कि हम ज़्यादा देर खामोश नहीं रहेंगे, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। तो अगर ये सब्र का पैमाना लबरेज होता है तो फिर क्या सूरत हाल बनती है? खबर साहब, ये सियासत में जितनी चालें शतरंज के 64 घरों पे चल सकते हैं, सियासत में उससे भी कहीं ज्यादा है। और मेरा ख्याल है अभी तक कोई कंप्यूटर इजाद नहीं हुआ जिसने शतरंज की सारी चालें नाप ली। तो हमारी सियासत जो है ये भी उसी किस्म की है। मगर आपके सवाल का सीधा जवाब मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से वहाँ हो रहा है, याद रखिए इंडिया भी कोई इतना खुशहाल नहीं है जिस तरह इसने चीन से मार खाई है। उसके अंदर 30-40 सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है जिसको छुपा रहा है। इसमें हम बीइंग अ स्मॉलर कंट्री, हमारा मीडिया से भी इतना नहीं है, बाहर इतनी खबरें नहीं आ रही। मेरा पूछने का मतलब ये था कि क्या इन तमाम हालात में जंग नागुज़ीर होगी या जंग से बचा जा सकेगा? अब साहब ये सवाल ऐसी है कि क़यामत कल आएगी या इन्फिनिटी में आएगी। अच्छा मास्टर साहब, मैं समझता हूँ कि जो जवाब नेक्स्ट नहीं कर रहे वो साथ ही बुला देंगे, टाइम हमारा खत्म होता जा रहा है। जंग का इम्कान मैंने पूछा कि पूछ मौजूद है जी। अंग्रेजी में एक बड़ा इसका मुखफ़फ़ है मैड, MAD मैड। ये पागल नहीं है, वो है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यानी वो होगा हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी डूबेंगे। और ये दोनों तरफ से जब न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने हो जाती हैं तो नॉर्मल जंग इज नॉट एन ऑप्शन। अब याद रखिए। अब मैं सवाल आपसे करता हूं क्योंकि फिर हमारा टाइम भी होता है। मास्टर साहब बड़ी मेहरबानी। सूरत हाल ये है कि अब नेक्स्ट एस्पेक्ट आप क्या करते हैं, क्योंकि वाघा बॉर्डर हमने खोल दिया, हमारी जो है दयामर बादशाह काम हम शुरू कर चुके हैं, कोहाला हम कर चुके हैं, सी पैक तेजी से जारी है, ईरान के साथ हुई चाबहार। इस चीज़ों को काउंटर करने के लिए इंडिया किस हद तक जा सकता है? देखिए इन चीजों ही तो काउंटर कर रहा है ना। ये देखिए जो चाइना ने चाबहार की बात और ईरान के साथ अगले 25 साल का जो मंसूबा किया है, ये माइंड बॉगलिंग है। $400 अरब कहना बड़ा आसान है। आपको सिर्फ ये आप इस तराजू में देखिए कि पाकिस्तान का एनुअल टोटल तीनों फोर्सेस का बजट मिलाकर ये 10 बिलियन नहीं बनता।
اور یہ 400 بلین کی ہم بات کر رہے ہیں جو چائنا ایران میں انویسٹ کر رہا ہے. چاہ بہار اس میں ایک ہے, ریلوے لائن ہے, اور یہاں پہ انڈیا نظریں بٹا کے بیٹھا ہوا تھا کہ ہمارے گوادر کو کنٹرول کرے گا. اور جب انڈیا کو وہاں سے مووی کھانی پڑی تو کھچانی دلی کھمبن ہوتے جیسے آپ نے کہا تھا. اب یہ دیکھیے پنجگور تو یہ ایران کے بارڈر پر ہے, اور اس علاقے میں جہاں جہاں اب پاکستان از ٹوٹلی انوالو, ہر طرف پاکستان کی فوج پھیلی ہوئی ہے, ہماری ریسورسز کم ہیں. اب اس پہ بلیم گیم کا ٹائم نہیں ہے, اب ہمیں مل کر اکٹھا ہونا ہے. ادھر کورونا کیا ہوا ہے سب طرف, اور حکومت لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے بھی کام کر رہی ہے, کورونا کو بھی فائٹ کر رہی ہے. انرجی کرائسس ہے, ہمارے اندر مافیاز ہیں, اور یاد رکھیے یہ جو مافیاز ہیں ہمارے, ان کی بھی کڑیاں لے دے کے آگے پیچھے باہر کے ملکوں سے ملتی ہیں. میں اس وقت کسی کا نام نہیں لوں گا, مگر جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں آپ اس کو دور نہ لے کر جائیے. اناج کی اسمگلنگ جو پاکستان میں ہوتی رہی ہے, آدھے سینٹرل ایشیا کو تو پاکستان چیز کرتا ہے. ابھی آپ نے واگا بارڈر کی بات کی ہے, یہ واگا بارڈر ہم نے انڈیا کے 4 محبت میں نہیں چھوڑا, یہ افغان ٹریڈ کے لیے ہے. افغانی ٹرک اپنی چیز لے کر آئیں گے, اپنا فوڈ ہوا جو انڈیا کو ایکسپورٹ کرنا ہے یہاں پہ وہ کھولیں گے اور لوڈ کر کے ادھر چلا جائے گا. اور جو چیز جو افغان نے انڈیا سے لینی ہے وہی واگا پہ ہو کے وہاں جائیں گے. تو اس طرح سے یہ نہیں کھلا ہے کہ انڈین ٹرک آئیں گے اور کابل چلے جائیں گے, اور افغانی ٹرک آئیں گے اور انڈیا چلے جائیں گے. یہ بھی ایک پراپرٹی ٹھیک ہے. اور اس میں ہم نے کیا ہے, افغانستان بینگ اے مسلم برادر, ہم اس سے تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں. اب اگر وہ ہم سے تعلقات پہلے کی طرح کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ نے کو سوال کرنا تھا کالنے کا صاحب. یہ مارشل صاحب آپ پنجگور کی بات کر رہے تھے, اس کی آپ کو پتہ ہے حدودربا, تو ہم تو فینس لگا رہے ہیں. جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو مثلا اس اسمگلنگ میں لوگ انوالو ہوتے ہیں بڑے پاورفل ہوتے ہیں, تو جو فینس لگا رہے ہیں ایران کے ساتھ بھی لگا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اور پھر 2660 کلومیٹر افغانستان کے ساتھ بھی ہے, تو اس کا بھی ریئیکشن تو ہو سکتا ہے. اس کا ایران کا پاکستان کا ریئیکشن افغانستان کے ساتھ بھی تو لگ رہی ہے نا سرحدیں ساری. افغانستان کا اوور ڈیو ہے, یہ 2400 کلومیٹر کا بارڈر لگنا ہی چاہیے تھا. یاد رکھیے کہ افغانستان اس کے اندر ایک طرح کی ہٹ دھرمی کر رہا ہے. یہ ہماری رائٹ آف پریولیج ہے کہ ہم اس کو کریں گے. ڈیورنٹ لائن یہ ابھی کی بات تو نہیں ہے, اس کو تو 1.5 صدی ہو چکی, 2 صدیاں ہو چکی ہیں. 1894 کی بات ہے جب موٹیمور ڈیورنٹ انور محمود صاحب, ابھی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ پاکستان میں جو مافیاز موجود ہیں, اینٹی اسٹیٹ مافیاز, تو کیا ان مافیاز میں پاکستان کی کوئی سیاسی جماعتوں کے عناصر بھی موجود ہیں؟ نہیں جی, نہیں جی, ایسی بات نہیں ہے. سیاسی جماعتیں وہ سیاسی لیڈرشپ ہے, مگر مافیا جیسے بلوچستان میں بعض گروپ جو ہے وہ سیاست کے نام پہ بی ایل اے کی بات کر رہے ہیں. بی ایل اے کی, بی ایل اے وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے. کیوں جی, جو اپنے مارشل صاحب دہشت گردی کرنا اور چیز ہے, اور بات, اور دہشت گردی کرنا اور پھر سیاست کرنا دو مختلف چیزیں. ٹھیک ہے, بہت مہربانی ایئر مارشل صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت مہربانی, بہت شکریہ. ایئر مارشل صاحب جو بتا رہے تھے, کیونکہ آپ نے بڑا جو سوال کیا ان کا بڑا انہوں نے دانائی سے جواب دیا, کیونکہ سیاسی پارٹیاں ملک کے ساتھ انہوں نے پارلیمنٹ کا حصہ ہوتی ہیں, لیکن جو الزام لگاتے ہیں نا, میرا سوال یہ تھا کہ یہاں پر الزامات ہماری بڑی سیاسی پارٹیاں جو ہیں, جو حکمران رہی ہیں پارٹیاں, ایک دوسرے پہ الزام لگاتی ہیں, بیرون ملک سے فنڈ آتے ہیں, امداد لی جاتی ہے, اس ٹائپ کی چیزیں آتی ہیں. پرسنل کو بات ہوتی ہے, لیکن سیاسی پارٹی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے, بائی لاز ہیں اور آئین کے تحت رجسٹرڈ ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے سارے فنڈ جو ہے نا, جو بھی فنڈ ہوتے ہیں ان کی نگرانی کرتا ہے. اس پر ہم کسی کو خبر سے بلیم نہیں کر سکتے. وہ جو آپ بلوچستان کی بات کی, بات آپ نے پوچھنے کی کوشش کی تھی, ایکچوئل وہ بات ہے بی ایل اے ہے, تو وہ اس کو تو امریکہ نے بھی اس کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. وہ ایسی ہے جماعت کے بلوچستان لبریشن, وہ اس کے تانے بانے باہر ملتے ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی باہر کے ملکوں میں ہی رہتے ہیں. اور آپ فارن فنڈنگ کا کیس ہے جی, ابھی سامنے نہیں آ رہا, ابھی شروع ہونے والا ہے. وہ تو الیکشن کمیشن میں ہے نا, دیکھیں گے. فارن فنڈنگ وہ اور ہے. وہ فارن فنڈنگ یہ ہے
جو الیکشن کمیشن نے جو مانگی سب پارٹیوں سے مانگی، پہلے صرف پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اب سب پارٹیوں سے مانگی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے سیاسی پارٹیوں کی بن گئی عادت کہ ہر ملک میں ان کو صدر بناتے ہیں. ہاں تو پی ٹی آئی کی اچھا وہاں سے وہ فنڈ جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو اس میں لوگ ڈونیشن دیتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس میں سازش بھی ہو سکتی ہے، اٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے، نان اٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے اس میں $2000 ڈالا ہے تو وہ کون ہے، وہ یعنی وہ ملک دشمن بھی ہو سکتا ہے، وہ یعنی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے. یہی میں پوچھنا چاہتا ہاں یہ بات آپ نے صحیح پوچھی تھی، لیکن وہ مارشل صاحب کو میرا ظاہر ہے یہی جواب دینا چاہیے تھا. تو ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے، ہمارے ساتھ رہیے گا. آتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. دوستیاں کبھی سکیل نہیں ہوتی ہیں، سیاست میں آج کے دشمن کل کے دوست اور آج کے دوست کل کے دشمن بن سکتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی کا یدھ اب سب لوگوں نے دیکھا کس قسم کی لڑائیاں، بلیم گیم اور سڑکوں پر گھسیٹنا وغیرہ وغیرہ سنتے رہے. پھر ایک ایسا دور آیا کہ انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے طور پر پاکستانی عوام نے سکھ کا سانس لیا. اب پھر نظر یہ آ رہا ہے کہ یعنی ہے کہ واقعی کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اسمبلیوں میں دیکھیں کہ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ریزرویشن پاکستان پیپل پارٹی دے دیتی ہے. اگر پاکستان پیپل پارٹی اے پی سی اجلاس بلانے کی بات کرتی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ریاض صادق صاحب نے جو تازہ بیان دیا کہ ان ہاؤس تبدیلی میں کسی طور پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون حصہ نہیں بنے گی، یہ تازہ ترین بیان ہے. اور اس پر پھر آپ نے دیکھا کہ اب چانڈیو صاحب کا بھی رات کا میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم جب لڑائیاں ہم لڑ رہے ہیں اور لاہور کی طرف سے کوئی سیاست ہو رہی ہے. اس پر بات کریں گے حافظ صاحب. اس میں پہلے اپنا سٹانس دیجیے کہ یہ جو ہے میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا اقبال شاہ صاحب کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ ایک دوسرے کا ضد ہے، ایک دوسرے کا تضاد ہے. یہ ایک دوسرے کی جو دوستی ہے اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا اپنا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس اینٹی پیپلز پارٹی بول رہا ہے ہمیشہ، اور جو پیپلز پارٹی ہے اس کا جو کارکن ہے وہ نون لیگ کو کبھی برداشت نہیں کرتا. محترمہ شکیلہ لقمان صاحب، نہیں آپ بات تو پوری کر رہے ہیں. شکیلہ صاحب اس لیے میں نے بات آپ کے کرنے کی شکیلہ صاحب بات کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آج جو پنڈورا باکس کھولا پرانا اس نے علی زیدی نے، بے نظیر کی ول والا، تو یہ بے نظیر کی ول والا جو پنڈورا باکس کھولا ہے یہ الزام تو پہلے سب سے پہلے مسلم لیگ نون نے لگایا تھا. محترمہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا اور آپ نے بڑی دور سے ہمیں ٹائم دیا. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل. اچھا یہ ہے کہ پاکستانی قوم تو خوشی ہوگی کہ سیاسی پارٹیاں مل کے اس ملک کو سنواریں، اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے درمیان آج کا تو آپ کو پتہ ہے سوئی بھی نہیں گزرتی. بڑا اچھا ہے، اچھا لگتا ہے. لیکن یہ جو یاد صادق صاحب نے کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کو ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے، کیونکہ لیکن بلال بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہم عمران خان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں، وہ جائیں. تو کیا کہیں گے اس مسئلے میں؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. دیکھیں یہ دو پارٹیاں ہیں اور اپنا اپنا ان کا ویو پوائنٹ ہے. اس میں کسی چیز میں اکٹھے ہوتے ہیں، کسی چیز میں اپنا اپنا ویو پوائنٹ ہوتا ہے، تو یہ ان کا اپنا ویو پوائنٹ ہے. لیکن ہماری پارٹی کا یہ کلیئر جو اسٹانس ہے کہ ہم کوئی ان ہاؤس تبدیلی کا حصہ نہیں بننا چاہتے، بالکل نہیں بننا چاہتے. ہم صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. ہم آئین کے اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے ان ہاؤس تبدیلی. کیا تبدیلی کہ ایک بندے کے مائنس ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟
تو یہ ہم نہیں چاہتے، بالکل بھی ہمارا نہیں ہے. ہم ملک کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے الیکشن شفاف ہوں تو وہ بہتر ہے، ورنہ ایک بندے کے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ کچھ نہیں، وہی سیم پارٹی، وہی لوگ ہیں. پھر یوزلیس ایکسرسائز کر رہے ہیں. بلال بھٹو زرداری صاحب اے پی سی بلا رہے ہیں، انہوں نے مطالبہ بھی فضل الرحمان ایک پر یعنی -1 کو مان ہی نہیں رہے، وہ تو 160 کو مائنس کرنا چاہتے ہیں. تو پھر وہ لوگ پھر آپ کی پوائنٹ آف ویو سے علیحدہ ہو گئے نا. نہیں جی نہیں، یہ اپنا اپنا پارٹی کا اپنا اپنا اسٹانس ہے ان کا جو ہے، تو وہ باقی چیزیں بھی تو بہت ہے نا. یہ صرف ایک ہی پوائنٹ جو نہیں رہ گیا کہ ایسے ہی صرف ایک پوائنٹ پہ ہی تو نہیں بات ہوگی، مینی پوائنٹس ہوتے ہیں جب بیٹھتے ہیں. اور اے پی سی میں اور دیکھیں کتنے ملک کے کتنے مسائل ہیں وہاں حل کرنے والے ہیں. کووڈ-19 ہے اور مسائل اتنے ہیں. کووڈ-19 اس وقت ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہم پتہ نہیں ہے کہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. پوری دنیا جو ہے یہ وائرس کا شکار ہے، ہمارے ملک جو ہے وہ بھی اسی طرح کا شکار ہے. پچھلے جو آپ نے دیکھا ہے کہ عید کے اوپر جو ہمارے ملک کا حال ہوا تھا، کس طرح ہماری حکومت نے ہر چیز کو کھول کے رکھ دیا تھا، اور کتنے ہزاروں میں لوگ جو تھے 8-10 ہزار جو تھے وہ لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہے تھے. اب دوبارہ عید آ رہی ہے، اب اس کا سوچیں کہ ہم نے اس کے اوپر سوچیں کہ ہم نے کیا جو ہے وہ جی شکیلہ صاحبہ، ابھی آپ نے بات کی کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی نہیں چاہتے، ہم صاف اور شفاف الیکشن چاہتے ہیں. تو کیا آپ قبل از وقت الیکشن کی بات کر رہی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں، اب جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں کہ ملک کس نیز سے پہنچ گیا ہے. نہیں ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں بات کی. ہمارا پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قبل از وقت الیکشن ہو جاتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور جس وہ اس مسائل میں گری ہوئی ہے، ابھی کل ہی ایک نیا نامعلوم ریفرنس بھی جو ہے وہ دائر ہوا نواز شریف صاحب کے خلاف. تو جس طریقے سے نواز شریف صاحب باہر ہے اور یہاں پر شہباز شریف صاحب مسلطوں کا شکار ہے، اور جس طرح ان کی بیٹی جو ہے وہ مسلطوں میں خاموش ہے، اور بے شمار ان کو مسائل میں میں نہیں کہتا گرے ہوئے، میں کہتا ہوں ان کو گرا دیا گیا ہے، مسائل کا گرداب میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. تو ان حالات میں یہ جو نئے الیکشن ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ کیسے کچھ گین کر سکے گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، ہم دلی طور سے تو چاہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں تاکہ یہ بار بار سیاسی شہیدوں کے سامنے نہ آئیں. ہم چاہتے ہیں 5 سال پہ، لیکن جو ملک کے حالات ہو چکے ہیں، آپ دیکھیں مہنگائی کو دیکھنے، ملک میں جو ادارے تباہ برباد ہو چکے ہیں، اور یہ حکومت سے جو نیب جو ہے وہ ذرا سی کوئی بھی اپوزیشن بات کرتا ہے تو وہ ان کو فٹافٹ جو ہے وہ جیلوں میں بھیج دیتے ہیں. تو یہ سارے جمہوریت آپ نے دیکھا ہے کہ جی ڈی پی کیا حال ہے. یہ نئے الیکشن کرا دیا جائے، نئے الیکشن کرا دیے جائے. دیکھیں ان چیزوں میری بات سنیے گا کہ نئے الیکشن کرا دیے جائے اور نون لیگ کی حکومت بن جائے سپوز، تو یہ جو مسائل اس وقت آج اس لمحے تک ہم برداشت کر رہے ہیں، کیا نون لیگ کے پاس کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ موجودہ 2 سال میں جو نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں، معاشی مسائل پیدا ہوئے ہیں، دوسرے مسائل پیدا ہوئے ہیں، آپ ہمیں کیسے اس گرداب سے نکالیں گی؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب ہماری حکومت 2013 میں آئی تھی، آپ کو پتا ہے اس وقت ملک کی کیا حالات تھے؟ آپ کو پتا ہے اس وقت 18-18 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے کہ کراچی سر آج کے حالات سے باہر نکلنے کا راستہ بتائیے ہمیں. ہم آپ کو لے آتے ہیں، آپ کو ووٹ دیتے ہیں، آپ کو سر پہ بٹھاتے ہیں، آپ ہمیں ان مسائل سے نکالیں گے کیسے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، اس وقت 18-18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی. یہ 2 سالوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سالوں میں انہوں نے ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. ہم نے 2 سالوں میں 12,000 میگا واٹ بجلی دے دی تھی. ہم نے ملک میں انفراسٹرکچر کو فکس کیا تھا. آپ نے پاکستان کی سب سے زیادہ خدمت کی. میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ جو حالات بدترین معاشی حالات ہیں اور ملک میں بے شمار ایشوز ہیں، اس سے آپ نپٹیں گے کیسے؟ آپ کا نیا عمل کیا ہے؟ دیکھیں میں یہ بات آپ نے تو بجٹ پیش کیا ہے حکومت نے، آپ اپوزیشن والے جو ہے وہ اپنی بجٹ اپوزیشن جماعتیں بناتی ہیں، وہ تک نہیں بنا سکی آپ. دیکھیں یہ مانا، دیکھیں وہ کورونا کووڈ کا جو بات کرتے ہیں تو وہ کووڈ کرونا لے کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ کووڈ-19 سے پہلے بھی انہوں نے معاشی ملک کی جو معیشت کا جو بیڑا غرق کر دیا تھا. جی ڈی پی 1.5 پہ 1.9 پہ آ گئی تھی، اب -5 پہ آ گئی ہے. تو یہ ملک کا بیڑا تو غرق کر ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک میں
जो है वो हालात बेहतर हो। हम तो शुरू दिन से आपको पता कि जब इनकी हुकूमत 2018 में आई थी तो मियां शहबाज शरीफ ने अपोजिशन देखी, उन्होंने होल हार्टली कहा था कि हम आपके साथ बीबी हमें मसाइल से निकालने के लिए आपके पास क्या हल है? लेकिन जब हमारे पास हाल है ना, हमने 2013 में हमें हुकूमत मिली थी, हमने मुल्क को आपको पता है किस किस मसाइल से निकाला था, हमने दहशतगर्दी। हम 2020 की बात कर रहे हैं, आप 2013 में चले जाते हैं। जी हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि जब हमें हुकूमत मिलेगी तो हमें हाल इसका निकालने का भी आता है। आप देख रहे हैं जब हम 2013 में हुकूमत मिली थी तो हमने 10 दिन में बजट पेश कर दिया था। कीदा रकवान साहब, बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।